बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइडे नाइट एक्सक्लूसिव के एक और एपिसोड में आपका खैर मुकदम करता हूँ। In today's video, we are going to understand anxiety, depression and OCD, that is obsessive compulsion disorder। बहुत अहम चीज़ों के ऊपर बात होने वाली है। देखिए, विदाउट डिलेइंग एनी मोर, एंजाइटी को समझते हैं क्या होती है। इंसान की ज़िंदगी में तरह तरह के हालात होते हैं, तरह तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन कुछ लोग ना इन वाक़यात को लेके बैठ जाते हैं। वो जो माजी में उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, किसी ने दिल दुखा दिया, वही बात लेके ज़िंदगी भर बैठे रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगियां ख़राब कर देते हैं। बस वही जहन में वही किस्सा चल रहा होता है, जिसकी वजह से एंजाइटी की स्टेट उनके ऊपर आ जाती है। जस्ट लाइक अदर इमोशंस, जैसा कि हमने पहले भी प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया है, हैप्पीनेस हो गई या इस तरह की कई सारी इमोशंस इंसान के अंदर हैं, जैसे एंगर या जेलसी या इस तरह की कई सारी इमोशंस बाय नेचर इंसान के अंदर है। इसी तरह से एंजाइटी का फैक्टर भी बाय नेचर इंसान के अंदर होता है। इंसान एंजाइटी के अंदर चला जाता है, परेशानी इंसान को आ जाती है, लेकिन चेकआउट कहाँ पे करना है, कहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है कि हमने इस एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है, हमने इस एंजाइटी को अपनी ज़िंदगी पे हावी कैसे नहीं होने देना है, ये लाइन हम कहाँ पे ड्रा करेंगे, ये बड़ी सोचने वाली बात है। एंड आज की वीडियो में ना हम इंशाअल्लाह कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे लोग मुलविस हैं और जिनकी ज़िंदगी धोबर हो चुकी है, जिनको अपने आप से नफ़रत होने लगी है। एंजाइटी की देखिए, एक साइकोलॉजिकली अगर बात की जाए तो एक स्टेट होती है। कोई डर होता है, कोई खौफ होता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इंसान परेशान हाली के अंदर चला जाता है। यहीं पे उसको सोचना होता है कि अगर वो इस स्टेट में आ गया है, इस एंजाइटी के अंदर आ गया है, अब अगर वो आइसोलेशन में चला गया तो मजीद चांसेस हैं कि वो एंजाइटी बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाए और फिर वो एक ऐसी बीमारी हो जाए जो फिर बहुत मुश्किल होता है उसका रिकवर होना। माय डियर लिसनर्स, एंजाइटी में अगर इंसान आ जाता है तो उसको क्या समझना चाहिए, हाउ कुड ही टैकल दैट सिचुएशन, वो अपनी जिंदगी पर उसको कैसे हावी नहीं होने देगा, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोग जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, उनको लगता है बस जी जिंदगी वो तो जिंदगी थी, एक वाकया हो गया, बस अब तो जीने का मजा ही नहीं रहा। कई लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार देते हैं जैसे जिंदा तो है, वो सांसें तो चल रही हैं, लेकिन जिंदगी नाम की चीज़ उनकी जिंदगी में मौजूद नहीं होती। एंड हम अपने जो ख्यालात हैं उनकी वजह से ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं, क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, ये जो एंजाइटीज़ हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, ये हालात की वजह से नहीं होते। माइंड इट, ये हालात की वजह से परेशानियां नहीं होती, ख्यालात की वजह से होती है। वी नीड टू चेंज अवर थॉट्स, अपने ख्यालात को हमने तब्दील करना है अगर हमें इस चीज़ से बचना है। परेशानी जो है ख्यालात की बुनियाद पर इंसान के सामने आती है और इंसान को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। फिर इंसान को दुनिया में रहना ऐसे पसंद नहीं उसको आता, वो उससे नफरत करने लग जाता है, अपना वजूद उसको बुरा लगने लगता है। फिर वो लोगों के जहान से अलग रहना चाहता है, वो आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। एंड जब वो आइसोलेशन में चला जाता है, लोगों के साथ राबिता उसका नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सुसाइडल
طرح کے تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں اینڈ وہ ڈپریشن کے سٹیٹ میں چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی جو بیسک وجہ میں نے بتائی ہے، خیالات کی وجہ سے، نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انسان سوچتا رہتا ہے. اگر سائیکالوجیکلی بات کی جائے، ریلیجس لیول پہ بات کی جائے، تو شیطان اس چیز کے اندر، ابلیس جو ہے، بڑا رول بیک ٹو کرٹن پلے کرتا ہے اینڈ وہ اس چیز کو بہت زیادہ ابھار رہا ہوتا ہے. انسان سوچتا رہتا ہے، نگیٹو تھنکنگ اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہے لوگوں کے متعلق. پتہ نہیں اس نے مجھ سے آج اچھے سے بات نہیں کی، شاید وہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا. اس طریقے کے نگیٹو تھاٹس. یا وہ جو میرا دوست تھا اس نے میرے میسیج کا رپلائی ہی نہیں کیا، ناراض ہے مجھ سے وہ. اب تو میں برا لگنے لگ گیا ہوں. جب ضرورت تھی میں ان کے کام آ گیا، اب جب وہ کام نکل گیا اب تو ان کو میری ضرورت ہی نہیں رہی. مجھے پوچھتے ہی نہیں، اور الٹا جب میں کوئی میسیج کروں، کوئی کال کروں، نہ تو میری کال کو وہ ریسیو کرتے ہیں، نہ میری میسیج کا رپلائی کرتے ہیں. اب تو برا لگنے لگا ہوں ان کو. خیر چلو، یہ جو نگیٹو تھاٹس ہے انسان کے ذہن میں چلتے رہتے ہیں. ہم کیوں نہ ان تھاٹس کو پازیٹیو بنائیں؟ ہم یہ کیوں نہ سوچے کہ میں نے میسیج کی ہے ایک بندے کو، اپنے دوست کو، ہو سکتا ہے کہ وہ بزی ہو، کسی کام میں مشغول ہو، اور جب اس کی وہ مصروفیت ختم ہو جائے وہ رپلائی کر دے. اور یقیناً ہوتا ایسا ہے. وی نیڈ ٹو چینج آور تھاٹس. حالات خود بخود بدل جائیں گے اگر ہم خیالات اپنے تبدیل کریں. کیونکہ زندگی جو ہے، زندگی گزارنے والے کو بھی زندگی کا کبھی کبھی پتہ نہیں ہوتا. ہم جو ہے نا بڑی جلد باز مخلوق ہیں، جلد بازی میں فیصلے لینے کے عادی ہیں. ہماری نیچر ہے. ہماری نیچر میں یہ بات بھی ہے کہ ہم لالچ کے پجاری ہیں. جہاں پر ہمیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں پر ہم ٹانگ اڑاتے ہیں. جہاں پر یہ لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا وہاں سے ہم کترا کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہم عاجل ہیں، جلد باز ہیں، ڈیسیجن لینے میں جلدی کرتے ہیں. دیٹ از وائی کہ ان کا خمیازہ ہم لوگوں کو پھر بھگتنا پڑتا ہے. ہم لوگ زندگی جی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں یہ ایکچول زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہو وہ زندگی ہو ہی نہ، اور جس کو ہم موت سمجھ رہے ہیں اور جس سے ہم ڈر کے بھاگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ موت عین زندگی کی شروعات ہو. کیوں نہ ہم اپنے خیالات کو پازیٹیو بنائیں؟ کیوں نہ اس نگیٹو تھنکنگ سے باہر نکل آئے؟ اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ جب ہم نگیٹو تھنکنگ سے باہر نکل آئیں گے تو ہمارا جو ویو ہے، ورلڈ ویو ہے، وہ کہیں نہ کہیں بہت براڈ ہو جائے گا، الیبوریٹ ہو جائے گا. اینڈ ہمارے سامنے دنیا جو ہے نا وہ اتنی سی نہیں رہے گی. پھر دنیا ہمارے سامنے کھل جائے گی، اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور ہم پہ یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ ہم جس چیز کو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جن چیزوں کے اندر ہم نے خوشی کو تلاشا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں عارضی ہیں، فنا ہونے والی ہیں. اور یہ ساری کی ساری جو کائنات ہے، زندگی ہماری، ہمارے دوست احباب، سب کچھ ہمارے ریلیٹیوز، ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ زندگی اصل میں فنا کی داستان ہے. جب ہم اس طریقے سے سوچنے لگ جائیں گے مائی ڈیئر ویورز، تو پھر پریشانی کس حال کی، پریشانی کس چیز کی رہے گی؟ پھر اینزائٹی، ڈپریشن، کیوں ان چیزوں کے اندر بندہ ملوث ہو جائے گا؟ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں. ایک ہے بندہ مخلوق اور دوسرا بندہ مخلوق کا آپس میں تعلق. ایک ہے مخلوق اور اس کا خالق بنانے والا، مخلوق اور خالق کا تعلق. اب اگر مخلوق کے اوپر ریلائبل ہے،
ریلائی کرتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے. جتنی امیدیں مخلوق سے آپ لگاؤ گے، میری باتیں اپنے سینے پہ لکھ لو، مخلوق سے جتنا زیادہ رشتہ بناؤ گے، جتنا ٹرسٹ ان کے اوپر کرو گے، اتنا دھوکہ کھاؤ گے، اتنا پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے. اپنا رشتہ خالق کے ساتھ مضبوط کرو، دیکھنا کوئی پریشانی آئے اس میں بھی تمہیں سکون نظر آئے گا. اینڈ بریو وہ نہیں ہوتا کہ جو کہتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی ہی لاحق نہیں ہے، مجھے کوئی غم سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا. بریو وہ نہیں ہے. بریو بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جب کوئی انزائٹی وین ایور any anxiety occurs in front of him، کوئی انزائٹی اس کو گھیر لیتی ہے، کوئی پریشانی اس کو گھیر لیتی ہے، اینڈ وہ حالات اس طریقے کے بن جاتے ہیں، وہ انزائٹی کا شکار ایٹ لاسٹ ہو جاتا ہے. پھر بریونیس یہاں پہ یہ آتی ہے کہ وہ غم سے گھبراتا نہیں ہے، پریشانی سے ڈر کے بھاگتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، حقائق سے آنکھیں نہیں چرا لیتا، بلکہ کیا کرتا ہے کہ غم کو ریڈ کرتا ہے اینڈ اس کے اندر، غم کے اندر سے وہ چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ پریشانی مجھے آئی ہے تو کیوں آئی ہے، یہ مجھے کیا سکھانے آئی ہے. دیکھیے غم جو ہے، پریشانی جو ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے. ہم جس کو عذاب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث نجات بھی بن سکتی ہے. اگر ہم اپنی تھنکنگ کو چینج کریں، اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں، تب جا کے ہمارے سامنے یہ حقائق کھل کے واضح ہو جائیں گے کہ یہ جو پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، غم اس کو شکنجے میں گھیر لیتے ہیں، یہ دراصل انسان کو اللہ کے قریب کرنے آتے ہیں، اپنے خالق سے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں. کوئی بندہ یا کوئی بندی ڈسٹریکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اپنے اس پاتھ سے ڈسٹریکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اینڈ وہ اپنے کریٹر سے اس کی جو لائنز ہے فالو کرنے والی، ان سے ڈسٹریکٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ان لائنز سے دور ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ کو پسند ہے کہ میرا جو بندہ ہے، غلام ہے، وہ میرے ساتھ لگا رہے، میرے ساتھ جڑا رہے، میرے ساتھ محبت کرے، میرے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو. اگر ہم نہ اپنا سیدھے راستے سے اللہ کے پاتھ پہ آئیں گے نہیں تو اللہ گما کے لے آئے گا، پریشانی میں مبتلا کر دے گا، غم کے اندر ڈبا دے گا، حالات ایسے بنا دے گا کہ آپ کو گما پھرا کے لائے گا، آپ پریشانی کے اندر آئیں گے، آپ اس کو سجدہ کریں گے. یہ سوچ لو، یہ سمجھ لو، یہ جان لو، یہ حقیقت پلے باندھ لو. اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھے آپ کے تعلقات نہیں ہیں، آپ دور جا رہے ہیں، اس ٹریک سے کافی ڈیویٹ ہوتے جا رہے ہیں، دین اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، آپ کی زندگی میں کچھ حادثہ ہو جاتا ہے یا کچھ اس طریقے سے کوئی انزائٹی آپ کو گھیر لیتی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ پریشانی آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئی ہے. اینڈ ایک بات ضرور یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پریشانی کس کو نہیں ہوتی. یہ زندگی پریشانیوں کی داستان ہے، انزائٹیز کی داستان ہے. سب سے اچھے انسان، سب سے عظیم المرتبت انسان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انزائٹیز سے گزرے، کتنی پریشانیوں سے واسطہ پڑا. اگر آپ نے اتنا اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ کے اتنے محبوب ہونے کے باوجود، اللہ کے اتنے پیارے ہونے کے باوجود، ان کو اللہ نے کس غم سے گزارا، کس دور سے گزارا. آفٹر دا ایونٹ آف شیب ابی طالب، 3 سال کی قید و بند ایک بائیکاٹ سے، حال ہی میں نکلے ہیں، ابھی نکلے ہیں، اینڈ کچھ دن گزر گئے. ان کا جو بیک بون، ان کا سپورٹ
ابو طالب کا چچا دنیا سے چلا جاتا ہے. شیب ابی طالب کی اس تکلیف دہ زندگی سے، اس مشکل وقت سے ابھی جان چھوٹی ہے. 3 سال کے بعد قریباً اب آئے ہیں بستی میں واپس، اور اب کچھ آرام کے دن دیکھنے کو ملے شاید، بٹ ان کا جو مین سپورٹر، مین آسرا تھا ابو طالب، اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. After few days, just after few days, ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی، ان کو بھی اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے. یہ 2 ایونٹس کچھ ہی دنوں کے اندر ان کا رونما ہو جانا. اینڈ دا wife of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when she died, that was one of the horrible events in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After that event, the most smiling face on the surface of earth did not smile for months. پھر اتنا ہی نہیں رہا، اتنا ہی نہیں ہوا. اپنی زندگی کے اندر یہاں کسی کا کوئی قریبی فوت ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، کتنا لوگ زندگیاں اس غم میں گزار دیتے ہیں، اپنی زندگی کو اسی پریشانی کے اندر، اسی ڈپریشن کے اندر، اسی چیز کے اندر لگا دیتے ہیں. وہی واقعہ بار بار ان کے من میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. وہ اس دائرے سے نکل ہی نہیں پاتے. بی بریو، اس دائرے کو توڑیں، ریئلٹی کا سامنا کریں، ریئلٹی سے مت بھاگیں. ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ آج وہ چلا گیا، کل میری باری ہے، میں چلا جاؤں گا، کل اس کے بعد جو رہیں گے باقی ان کی باری آئے گی. یہ اپنی اپنی باری پہ سب کو وہاں جانا ہے، سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے. کسی کے غم میں اپنی زندگی کو برباد کر دینا، اپنی زندگی کو جہنم بنا دینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ ذہن کو تبدیل کریں، خیالات کو تبدیل کریں، نگیٹو تھاٹس کو پازیٹو تھاٹس کے اندر تبدیل کریں، تب جا کے آپ دنیا کو دیکھو، دنیا آپ کو ریئل نظر آنا شروع ہو جائے گی. لوگ ریئلٹی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوائیاں، وہ میڈیسن لیتے ہیں جو ذہن کو سلا دیتے ہیں تاکہ ریئلٹی میں آئے ہی نہ. وہ ریئلٹی سے دور رہنا چاہتے ہیں. Why are you so coward? Be brave. دنیا کی ریئلٹی کا سامنا کریں. یہ دنیا کسی کی نہیں ہو سکتی. This is not our residence. یہاں ہمیں کچھ ٹائم کے لیے بھیجا گیا ہے. ہماری جو ریزیڈنس ہے جنت کے اندر ہے. We have to struggle for that place. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اب کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا، کیوں وہ اس غم میں پوری زندگیاں خراب کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 3 جوان بیٹیوں کا جنازہ پڑھایا، 3 لڑکے، ان کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے. 7 بچے دیے تھے، 7 اولاد دی تھی اللہ سبحانہ و تعالی نے. ان میں سے 6 کو اپنی زندگی میں دفن کیا، خود جنازہ پڑھایا. لیکن کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ انہوں نے پھر اسی غم میں پوری زندگی لگا دی ہو اور پھر اللہ سے نعوذ باللہ ان کی زبان پہ کوئی شکوہ آ گیا ہو. اب دیکھیں تعلیم کیا ہے ہمیں، بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر
کوئی نقصان ہو جاتا ہے اور نقصان ہو جائے گا. یہ دنیا نقصانوں کی جگہ ہے. یہ نہ سوچے کہ ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملے گا. یہ نہ سوچے کہ ہماری جو چیزیں ہیں بنتی ہی جائیں گی, کچھ بگڑے گا نہیں. بگڑے گا, ضرور بگڑے گا, نقصان ہوگا, یقیناً ہوگا. لوگ مریں گے, آپ بھی مریں گے. سب کا ٹائم فکس ہے. آئے گا وہ پل جب ہمارے جسم سے جان نکال لی جائے گی. لیکن تعلیم کیا ہے؟ صبر کریں. صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں ہے کہ بس جی چلو اب کیا کریں, اب ہم کو ہی اس لائق سمجھا اس نے, چلو خیر اب کیا ہی کر سکتے ہیں. یہ ایٹیٹیوڈ صبر نہیں ہے, یہ ایک پیسو شکوہ ہے. اللہ سے اتنی جرت تو نہیں ہے کہ کھلم کھلا شکوہ کریں, بٹ جو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب کیا ہی کر سکتے ہیں. چلو اب تو صبر ہی کرنا پڑے گا. یہ پیسو شکوہ ہے. یہ بھی ایک طرح کا پیسو شکوہ ہے کہ ہم اللہ کی رضامندی کے اوپر راضی نہیں ہے. توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنا. جو اس نے چاہا کر دیا, چاہے میرا فائدہ ہے چاہے میرا نقصان ہے, میں اس کی رضا میں راضی. یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے. اینڈ وی ہیو ٹو چینج آور مائنڈ سیٹ in order to have enjoy our life in such a way کہ ہمارے پاس اگر انزائٹی آئے بھی ہم اس کو ایریڈیکیٹ کرنے والے بن جائیں, ہم غم کو ریڈ کرنے والے بن جائیں, انزائٹی کو ریڈ کرنے والے بن جائیں, اینڈ اس کے اندر سے وہ ریزن تلاش کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ وائی یہ غم آیا کیوں ہے, کیا سکھانا چاہتا ہے یہ مجھے کیا دکھانے آیا ہے. کوئی بھی غم, کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی انزائٹی بے وجہ نہیں آتی. ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. اپنے کریٹر کا تعارف یہ سن لو کہ ایک مقصد کے تحت ہر چیز ہو رہی ہے, بغیر مقصد کچھ بھی نہیں ہو رہا. آئی ہوپ کہ یہ ساری جو ڈسکشن ہے اس کا خلاصہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اب ویڈیو کا آخری سیکشن شروع ہو رہا ہے. اینڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اینزائٹی, ڈپریشن اور او سی ڈی کے اوپر بات کروں گا. اینزائٹی تو میں نے آپ کو میرے خیال سے سمجھا دی ہے, اینڈ اس سے نکلنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب دیکھیے ڈپریشن کی جو سٹیٹ ہے وہ جب یہی اینزائٹی ہوتی ہے, بار بار کوئی چیز ریپیٹ ہوتی رہتی ہے, پھر اس کی ایک طرح کی فلم بن جاتی ہے ہمارے دماغ کے اندر, پھر یہ ایک ڈپریشن کی سٹیٹ میں چلی جاتی ہے. اب اگر کوئی اس مسئلے کے اندر ہے, سب سے پہلے تو اس کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پھر اس کو کوئی کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑے گا, اپنا علاج کرانا پڑے گا. یہ نہیں کہ میرے اندر تو مسئلہ ہی نہیں ہے, میرے اندر تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ پرابلم ہے, یو نیڈ ٹو گو ٹوورڈس سم کلینکل سائیکالوجسٹس, ان سے آپ رابطہ کریں, وہ آپ کو باقی مزید جو میڈیکیشن وغیرہ اس کے اندر دی جاتی ہیں. یہ ایکچوئل میں ہمارا جو سیروٹونین ہوتا ہے یا ہمارا جو ڈوپامین ہوتا ہے, اس کے جو ہارمونز ہمارے دماغ کے اندر ہوتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. ان کو اپنی پوزیشن پہ لانے کے لیے کبھی میڈیکیشن بھی دینی پڑتی ہے سائیکالوجی میں, اور سائیکالوجسٹ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ میڈیکیشن بھی دے سکتے ہیں جب تک وہ آپ کے جو ہارمون ہے اپنی جگہ پہ واپس نہ آئیں, پراپر فنکشن نہ کریں. اگر آپ کی سٹیٹ وہ ہے, نہیں تو آپ کو صرف
تھیریٹیکلی باتیں بتا دی جائیں گی، کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کچھ خیالات کو تبدیل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، سارا کچھ وہ سمجھا دیں گے. آپ کو ان سے ضرور چیک اپ کرانا چاہیے اگر آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے. یہ ڈپریشن کی سٹیٹ بڑی خطرناک ہے، اس تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو اپنا علاج کرانا چاہیے. اب آخر میں او سی ڈی کے اوپر بات کرتے ہیں. آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر، یہ ایک بہت بڑا ڈس آرڈر ہے. خاص طور سے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں گا. ریلیجس او سی ڈی بھی لوگوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ بار بار خیالات ہوتے ہیں کہ میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، شاید میں بھول گیا، جسے ہم اپنی ٹرمینالوجی میں وسوسے کہتے ہیں. وسوسے، کسی کو لگتا ہے کہ اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے، اس کو لگتا ہے کہ پیشاب کا وہ جو قطرہ ہے وہ گر رہا ہے، بار بار گر رہا ہے کپڑے کے اوپر. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے واش روم، بار بار واش روم چلا جاتا ہے. جب تک نماز کا ٹائم بھی نکل جاتا ہے تب تک وہ 2-3 بار واش روم جا چکا ہوتا ہے. اینڈ کچھ لوگوں کی تو بہرحال اتنی زیادہ یہ ریلیجس او سی ڈی ہو چکی ہوتی ہے، آبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر ہو چکا ہوتا ہے ان کا مائنڈ سیٹ، کہ وہ گھنٹوں سپینڈ کرتے ہیں واش روم کے اندر. اب یہی نہیں، کچھ لوگ وضو کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی جو میرا اعضا ہے وہ دھلنے سے رہ گیا، پانی ڈالتے رہتے ہیں اینڈ جب تک ان کو یقین پورا نہیں آ جاتا تب تک وہ وضو میں ہی لگے رہتے ہیں. گھنٹے بھر 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں اور اس وقت نماز کا بھی وہ وقت چلا جاتا ہے. یہ دراصل وساوس ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے. سائیکالوجی کی ٹرم میں سے او سی ڈی کہتے ہیں، اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر کہا جاتا ہے اس کو. اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شک کو دور کیا جائے اور یقین کے اوپر عمل کیا جائے. یقین یہ ہے کہ وہ جو پیشاب کا قطرہ، کسی کی بیماری ہوتی ہے، چلو بہرحال وہ تو کچھ الگ سے کچھ کوئی کیس ہو گیا، ورنہ تو یہ سارے وساوس ہوتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو جھڑک دینا چاہیے، شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، شک کو چھوڑ کے یقین کی طرف آنا چاہیے. یہ پورا جو گیم چل رہا ہے مائنڈ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اینڈ شیطان جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر لگا دیتا ہے تاکہ یہ جو انسان ہے نماز کے لیے نہ جا سکے، اچھے کام کے لیے نہ جا سکے. دیٹ از وائی کہ وہ اس طرح کے گیمز ہمارے ساتھ پلے کرتا رہتا ہے. اینڈ اس کے علاوہ بھی او سی ڈی، اگر ریلیجس او سی ڈی کی بات کی جائے یا ریلیجن کو چھوڑ کے بھی او سی ڈی کی، جنرل او سی ڈی کی بات کی جائے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے فلاں چیز میں نے وہ وہاں پہ آف کی ہے لائٹ، لیکن پھر اس کو لگتا ہے نہیں جی میں نے وہ آن ہی رکھی ہے، دیکھتا ہے بار بار جاتا ہے اور وہ جاتا ہے کہ وہاں پہ آف ہے، پھر واپس آتا ہے، اس کو خیال آتا ہے نہیں جی شاید میں بھول گیا، پھر سے جاتا ہے، دیکھتا ہے وہ لائٹ تو آف ہے. اب وہ بار بار جاتا ہے، یہ اس کی ایک ہیبٹ پھر بن جاتی ہے. یہی اوبسیسو کمپلشن ڈس آرڈر ہے. کوئی لاک کرنا، لاک تو کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، بار بار چیک آؤٹ کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. اینڈ یہ چیز میں پرسنلی بتا رہا ہوں، میرے ساتھ ہوا ہے. اینڈ وہ جو بتا رہے ہیں اس حکیم سے آپ علاج کراؤ جو خود مریض رہ چکا ہو، تاکہ وہ ریلیٹ کر سکے. میں ان چیزوں سے خود ریلیٹ کر رہا ہوں، اسی لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی. اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ نے یقین کر لیا، آپ نے دیکھا 3 بار 4 بار آپ چلے گئے وہ لائٹ آف کرنے کے لیے، آپ کو ہر بار یہی رزلٹ آیا کہ وہ تو آلریڈی ہم نے آف کر دی تھی، تو میرے بھائی 5ویں بار آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ ٹائم جب آپ ایک بار بند کرو گے، آف کرو گے، دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں نے آف کری ہے. اب مجھے یہ بار بار جو خیالات آتے ہیں یہ او سی ڈی کے اندر میں چلا جا رہا ہوں، اس سے مجھے بہرحال بچنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ پسند آ گیا ہوگا، جس میں ہم نے اینزائٹی، ڈپریشن اور او سی ڈی، خاص طور سے ریلیجس او سی ڈی کے اوپر بات کی.
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سیشن کو ہمارے لیے بینیفیشل بنائے، اور خاص طور سے میرے لیے ذخیرہ آخرت اور آن گوئنگ چیریٹی کے زمرے میں رکھے، اور آپ کے لیے اس کو ہدایت کا یا فائدہ مند آپ کے لیے بھی بنائے۔ اگر کسی کا اس سے فائدہ ہوگا، کوئی کسی پریشانی سے نکل آئے گا، دین مجھے لگتا ہے کہ میرا جو مسئلہ تھا حل ہو گیا، میرا جو ویڈیو پوڈ کاسٹ بنانے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر اینڈ خدا حافظ۔